नाज़रीन आदाब, अवधनामा की जानिब से मैं मुसे रज़ा निहायत अफसोस और गमज़दा दिल के साथ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के मरकज़ बराए मुतालियात उर्दू सक़ाफ़त व निज़ामत तर्जुमा व इशाअत के डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद ज़फ़रुद्दीन के इंतकाल की खबर पेश कर रहा हूँ। मरहूम का आज सुबह हरकत क़ल्ब बंद हो जाने के बायस 55 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उनका शुमार यूनिवर्सिटी के अव्वलीन रफ़क़ाए कार में किया जाता था। मरहूम की नमाज जनाजा 6 अप्रैल को बाद नमाज फ़ज्र मस्जिद क़ुबा नानल नगर रोड कादिर बाग में अदा की जाएगी और तदफीन हज़रत कमालुल्लाह शाह की दरगाह से मुत्तसिल कब्रिस्तान नम्बोली अड्डा हैदराबाद में अमल में आएगी। मरहूम के लवाहिकीन में अहलिया डॉक्टर मुसर्रत जहां एसोसिएट प्रोफेसर शोबे उर्दू मानू के अलावा 2 फर्जंद शबी ज़फ़र और फुरकान ज़फ़र और 1 दुख्तर शामिल है। मरहूम उर्दू यूनिवर्सिटी के इब्तिदाई दौर के मुलाजिमीन में शुमार किए जाते हैं। वो 16 मार्च 1998 को उर्दू यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट पब्लिक रिलेशंस अफसर मुकर्रर हुए। 13 सितंबर 2004 को यूनिवर्सिटी के शोबे तर्जुमे में बहैसियत रीडर बहाल हुए। 4 मार्च 2018 को तरक्की पाकर प्रोफेसर शोबे तर्जुमा हुए। उन्हें यूनिवर्सिटी ने अव्वलीन प्रॉक्टर भी बनाया। अलावाजी डीन स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, सदर शोबे तर्जुमा, इंचार्ज डायरेक्टर निज़ामत फासिलाती तालीम और डायरेक्टर निज़ामत तर्जुमा और इशाअत की जिम्मेदारियां भी अदा की। प्रोफेसर SM रहमतुल्लाह वाइस चांसलर इंचार्ज मानू और प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद रजिस्ट्रार इंचार्ज ने मरहूम के घर पहुंचकर उनके लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया और उनकी खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी में एक ऑनलाइन ताज़ियती नशिस्त मुनक़्क़िद हुई। प्रोफेसर SM रहमतुल्लाह ने कहा कि मरहूम उसूलों के पाबंद थे, अपना काम पूरी मेहनत व ईमानदारी से करते थे। प्रोफेसर ज़फ़रुद्दीन किसी भी काम को जल्दबाजी से नहीं बल्कि बेहतर और सुलझे हुए अंदाज में किया करते थे। वो सबसे खुलूस और मोहब्बत से मिला करते थे। उन्होंने कहा कि ऐसे मौक़ों पर हमें अपना मुहासबा करना चाहिए और अपने अमाल को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद ने यूनिवर्सिटी और शेखुल जामिया की जानिब से करारदाद ताज़ियत पेश की और मरहूम को खिराज अदा किया। इस मौके पर प्रोफेसर P फजलुर रहमान ने कहा कि इब्तिदाई अय्याम में यूनिवर्सिटी की तशहीर के लिए मरहूम ने नुमाया खिदमात अंजाम दी। प्रोफेसर काजी ज़ियाउल्लाह बंगलौर, प्रोफेसर शाहिद नौखेज़ आज़मी और प्रोफेसर अलीम अशरफ जायसी ने भी इजहार ख्याल किया। प्रोफेसर फ़हीम अख्तर ने दुआए मग़फ़िरत की। प्रोफेसर सनीम फातिमा और जनाब MG गन्ना शिखरन भी मौजूद थे। इस नशिस्त का आगाज़ हाफिज़ समीउल्लाह की क़िरत से हुआ था। मरहूम के इंतकाल पर उनके चाहने वालों और मुहिब्बों ने अपने तासुरात का इजहार किया और उन्हें याद करते हुए दुआए मग़फ़िरत की। इस ताल्लुक़ से मरहूम के उस्ताद प्रोफेसर शारिब दौलवी ने कहा, ज़फ़रुद्दीन मेरे ऐसे अजीज़ शागिर्दों में थे जो मानवी औलाद का दर्जा रखते थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने तालिब इल्मी के ज़माने में वो बरसों तक मेरे घर में रहे और हमेशा मुझे बाप का दर्जा दिया। हर बात में मशवरा करते थे। कौमी आवाज़ से जब हैदराबाद उनके जाने का मसला पैदा हुआ तो उन्होंने मुझसे दरियाफ्त किया। हैदराबाद जाने के बाद उनकी सही लियाकत खुलकर सामने आई। काम से उनको इतना लगाव था कि दिन रात काम करने के बाद भी वो नहीं थकते थे। यही सबब है कि इब्तिदा से आज तक मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के जितने वाइस चांसलर हुए वो सब ज़फ़रुद्दीन का एहतराम भी करते थे और मोहब्बत भी। प्रोफेसर ज़फ़रुद्दीन ने कभी मेरी बात नहीं टाली। अपनी यूनिवर्सिटी की शदीद मसरूफियतों के बावजूद जब मैंने शमीम निखत पर उनसे खुतबा देने के लिए कहा तो वो फौरन आ गए। वो इस जलसे के भी रूह रवां थे जो जश्न शारिब के नाम से सारे शागिर्दों ने मिलकर किया था, लेकिन बुनियादी कारकर्दगी उसमें ज़फ़रुद्दीन की ही थी। उसमें भी ज़फ़रुद्दीन सबसे पहले लखनऊ पहुँचने वालों में थे। उसके दूसरे साल जब शमीम निखत मेमोरियल कमेटी ने शमीम निखत की अफसाना निगारी पर सेमिनार किया तो प्रोफेसर ज़फ़रुद्दीन अपनी अहलिया डॉक्टर मुसर्रत जहां को लेकर आए और ख़ुद उन्होंने बहुत अच्छा मकाला पढ़ा और मुसर्रत जहां ने भी ऐसा मकाला पेश किया जो सब लोगों ने पसंद ही नहीं किया, बल्कि कई दिन तक उसका जिक्र अदबी महफिलों में होता रहा। यहाँ पर एक बात का जिक्र करने का जी चाहता है कि ज़फ़रुद्दीन जितनी बार मेरी दावत पर लखनऊ आए कभी उन्होंने अपने आमदोरफ्त का किराया या अपने क़याम पर खर्च होने वाली रकम नहीं कबूल की। वो कहते थे कि सर आप जब चाहें मुझे बुला लें, आज ये कहने वाला नहीं है, मैं अपना दुख किससे कहूँ। ज़फ़रुद्दीन जब यूनिवर्सिटी के ट्रांसलेशन के शोबे के सदर हुए तो उनकी तर्जुमे की अहलियत का एहसास हुआ। वो इतने अच्छे मुतरजिम थे
کہ دوسری زبانوں کو اس آسانی اور شگفتگی کے ساتھ اردو میں بدل دیتے تھے کہ اگر کوئی جانتا نہیں ہے کہ یہ ترجمہ ہے تو وہ اردو زبان کا حصہ سمجھے گا۔ ظفر الدین نے شعبہ ثقافت کے ڈائریکٹر ہونے کے بعد ششماہی ادب و ثقافت نکالنے کی ابتدا کی اور ہر شمارہ اتنی توجہ اور اتنی محنت سے ترتیب دیا کہ آج ادب و ثقافت کے تمام شمارے ایک تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔ ظفر الدین اپنے شاگردوں کے ساتھ بھی بہت نرم گفتار اور نرم رو تھے۔ یہی سبب ہے کہ ان کے طالب علم ان کے دوست بھی تھے اور شاگرد بھی۔ میرے ساتھ ظفر الدین کا کیسا رشتہ تھا یہ میں نہیں بیان کر سکتا۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی میرا بہت عزیز مجھ سے جدا ہو گیا۔ میں ان کے لیے خدا مغفرت کرے کا جملہ بھی زبان سے ادا نہیں کر پا رہا ہوں۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ میں ظفر کی اہلیہ ڈاکٹر مسرت جہاں سے بات کر سکوں۔ کیسے اس سے کہوں کہ تم صبر کر لو؟ کیا ان حالات میں صبر ہو پایا ہے؟ خدا مسرت کو اور ان کے بچوں کو اتنی طاقت دے کہ وہ اس غم کو برداشت کر سکے اور ان کے ادبی، علمی اور انسان دوستی کی روایت آگے بڑھاتے رہیں۔ پروفیسر فاروق بخشی مرحوم کی یاد میں لکھتے ہیں، پروفیسر ظفر الدین کا یوں چلے جانا دل کسی بھی طرح یقین کرنے کو تیار نہیں۔ وہ بے پناہ خوبیوں کے مالک تھے، بے پناہ محنت و مشقت کرنے میں یقین رکھنے والی شخصیت جس نے سب کچھ اپنی محنت سے حاصل کیا۔ اپنے اساتذہ کا بے انتہا احترام ان کے مزاج کا حصہ تھا اور یہ قدر مشترک تھی میرے اور ان کے درمیان۔ قمر رئیس صاحب کے شاگرد تھے اور ان پر کتابیں مرتب کی تھیں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں آنے کے بعد انہیں اور قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا۔ ابھی 2 ماہ قبل 2 بہت کامیاب ویبینار منعقد کیے، قدم قدم پر ہم سب کو ساتھ رکھا۔ پوری یونیورسٹی میں ہو کا عالم ہے، ایک مخلص انسان اور بہترین استاد کی کمی ہمیشہ محسوس ہوگی۔ پروفیسر بیگ احساس نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر پروفیسر شمیم جیراج پوری پہلی بار حیدرآباد تشریف لائے تو اپنے ساتھ 2 اسٹاف ممبرز بھی لائے، جن میں سے ایک محمد ظفر الدین تھے۔ اردو یونیورسٹی کے کیمپس کے لیے زمین کے حصول سے لے کر ایک نو قائم شدہ جامعہ کو مکمل یونیورسٹی کے درجے تک پہنچانے اور اس کی صورت گری کرنے میں بلا شبہ محمد ظفر الدین کا اہم رول رہا۔ محمد ظفر الدین نے اپنی محنت، لگن اور معاملہ فہمی سے اعلیٰ عہدوں تک ترقی کی۔ انہوں نے مختلف عہدوں پر کام کیا اور اپنے فرائض بخوبی انجام دیے۔ وہ یونیورسٹی کے ایک اہم ستون تھے۔ سنجیدگی، بردباری اور اختلافی مسائل سے گریز ان کے بہترین اوصاف تھے۔ حیدرآباد آنے کے پہلے دن سے آخری دن تک ان کے تعلقات میرے ساتھ خوشگوار رہے۔ وہ تعلقات نبھانا جانتے تھے۔ وہ اپنے ہر پروگرام، پروجیکٹ اور سیمینار میں مجھے شامل رکھتے تھے۔ ابھی فروری میں سیمینار اردو زبان کے تہذیبی اور ثقافتی ادارے میں کلیدی خطبہ دینے کے لیے مجھے مدعو کیا تھا۔ 14 مارچ کو اچانک اپنی بیگم مسرت جہاں کے ساتھ گھر تشریف لائے، ساتھ تصویر کھنچوائی۔ میں نے ان سے جلد رخصت ہونے کا گلہ کیا تو بڑی گرم جوشی سے بولے، ہم لوگ جلد ہی آئیں گے اور بہت سارا وقت آپ کے ساتھ گزاریں گے۔ کسی خبر تھی وہی آخری ملاقات ثابت ہوگی۔ جب اپنے سے کم عمر کسی عزیز کی رحلت ہوتی ہے تو دل دہل جاتا ہے۔ پروفیسر ظفر الدین کی رحلت میرا ذاتی نقصان ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ڈاکٹر خان احمد فاروق اپنے تعزیتی بیان میں لکھتے ہیں، آج کیفیت یہ ہے کہ کچھ سوجھ ہی نہیں رہا کہ پہلے اس بات کا یقین تو ہو اب ہمارے درمیان ظفر بھائی نہیں رہے۔ اب 2-1 روز پہلے ہی ان کا فون آیا اور پہلی بار انہوں نے کسی بات کا گلہ کیا کہ پروفیسر شمیم نکھت ایوارڈ فنکشن کی تم نے بھی بر وقت اطلاع نہیں کی، میں ہر حال میں شریک ہوتا۔ میں نے جب تفصیل سے تمام باتیں بتائیں، اس پر بھی یہی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میڈم اور سر شارف صاحب کے ہر پروگرام میں شریک رہوں، اور پھر مذاق میں بولے، دیکھو آج ریشما نے کتنی ساری تصویریں گروپ میں پوسٹ کی ہیں، مجھے بہت قلق ہو رہا ہے اور اس ہیلے سب سے ملنا بھی ہو جاتا۔ میں اسی مہینے کوئی پروگرام بنا کر لکھنؤ آتا ہوں، تم بھی آ جانا، سر سے ملاقات کر کے چلا جاؤں گا۔ جب سے سنا ہے سر بیمار ہیں اور اسپتال میں کچھ دن رہے ہیں، ان کو دیکھنے کا جی کر رہا ہے۔ کیا خبر تھی کہ یہ ان کے اندر کی بے چینی تھی جو سب سے ملنے کی بے قراری نظر آ رہی تھی، کاش وہ آ جاتے۔ کون جانتا تھا کہ کم و بیش 28 برس کی میل ملاقات سرد و گرم کی زندگی میں بظاہر یہ مضبوط ڈور کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جائے گی۔ یہ واقعی یقین کرنے والی بات نہیں ہے۔
آج میں اپنی بیٹی کو اسکول سے لے کر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں کسی ضرورت کے لیے ایک دکان میں رکا۔ وہاں کچھ دیر ہوئی تو یوں ہی واٹس ایپ پر پیغامات دیکھنے لگا۔ شاگردان شاری پر کسی نے ظفر بھائی کے انتقال کی خبر ڈالی تو پہلی بار تو میں اس کو نظر انداز کر گیا کہ یہ اپنے ظفر بھائی کیوں ہوں گے، پھر دوسرے پل ہی چونکا کہ اور دوسرے ظفر بھائی کون ہے۔ میں نے فوراً ظفر بھائی کو فون ملایا، نمبر نہیں ملا۔ دوسرا نمبر کہکشاں لطیف کا ملایا، اس کی ہیلو کی آواز نے ہی ساری کیفیت بیان کر دی اور پوچھنے کو رہ بھی کیا گیا۔ جو سب کو پوچھتا تھا اب اس کے بارے میں کوئی کیا پوچھے۔ ابھی تو ایک روز پہلے پروفیسر رضی الرحمان سے ظفر بھائی کے بارے میں خوب باتیں ہوئی تھی۔ رضی بھائی نے تفصیل سے پروفیسر قمر رئیس پر ظفر بھائی کے ذریعے کیے گئے سیمینار کی رودات سنائی کہ استاد کو سب سے پہلے ظفر بھائی نے یاد کیا۔ ظفر بھائی بہت محبت کرنے والے انسان تھے، آج ان کو من و مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا، اور اس من و مٹی کا بوجھ کب تک ہمارے دلوں پر رہے گا یہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ ڈاکٹر امام اعظم نے مرحوم کو ان مختصر کلمات سے یاد کیا۔ مرحوم پروفیسر ظفر الدین سے میرے مراسم مانو جوائن کرنے سے پہلے کے ہیں۔ وہ بے حد مشفق اور نرم خو انسان تھے۔ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے کا فن انہیں بخوبی آتا تھا۔ ان کے اچانک ریلت سے مجھے ذاتی صدمہ پہنچا ہے۔ یونیورسٹی کے اکثر پروگراموں کے علاوہ جدہ کانفرنس اور ان کی بچی کی شادی میں بھی ملاقاتیں رہیں۔ اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، آمین۔ پروفیسر ظفر الدین کے انتقال پر ڈاکٹر احمد امتیاز نے اپنے دیرینہ مراسم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، ظفر الدین بھائی کا اس طرح ہم سب کو چھوڑ کر چلا جانا نہایت افسوس کا مقام ہے، مگر منشاء ایزدی کو کون جان سکتا ہے۔ وہ تو قادر مطلق ہے اور کوئی ذی روح اس کی مرضی کے بغیر دم نہیں بھر سکتا۔ ظفر بھائی سے میرے مراسم دلی یونیورسٹی میں طالب علمی کے زمانے سے تھے۔ پروفیسر شہزاد انجم ان کے چھوٹے بھائی ہیں، دونوں میرے سینئر اور بڑے بھائی کی حیثیت سے رہے۔ شہزاد بھائی جب ظفر بھائی کو بھائی جان کہہ کر مخاطب کرتے تھے تو لگتا تھا وہ ان کے ہی نہیں ہم سب کے بھائی جان ہیں۔ یقیناً ہمارے درمیان گزشتہ 30 برسوں سے ظفر بھائی کی حیثیت بھائی جان کی ہی تھی۔ ظفر بھائی بے حد سنجیدہ اور کم گو تھے، نہایت شریف اور حفظ مراتب کا خیال رکھنے والے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں انہیں کسی سے زبان درازی کرتے یا کسی اور قسم کی گستاخی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، ہمیشہ محبت سے پیش آتے تھے۔ ان سے جہاں بھی ملاقات ہوتی، خواہ شعبہ اردو ہو یا ریسرچ فیلو یا پروفیسر شاربی دولئی صاحب کا گھر، وہ بے حد خندہ پیشانی سے ملتے، خیریت دریافت کرتے اور لکھنے پڑھنے کی تلقین کرتے۔ حیدرآباد چلے جانے کے بعد ان سے فون پر باتیں ہوا کرتی تھی۔ رسالہ ادب و ثقافت کا ہر شمارہ بڑی پابندی سے بھیجا کرتے تھے۔ ابھی چند روز قبل ہی جب پروفیسر شمیم نکھت یادگاری خطبہ لکھنؤ میں ہوا تو میں اس میں شریک تھا، اور اس تقریب سے متعلق واٹس ایپ پر میں نے تصویر لگائی، جسے دیکھ کر ظفر بھائی نے لکھا، مجھے اس طرح کی محفل کے انعقاد کی کوئی خبر ہی نہیں ہوئی۔ ہم لوگ تو لکھنؤ پہنچنے کی تیاری میں تھے، لیکن اس پلیٹ فارم کی خاموشی کی وجہ سے خاموش رہ گیا۔ اب ایسی تصویریں پوسٹ کی جا رہی ہیں۔ ظاہر ہے اس تقریب میں شامل نہ ہونے کا انہیں افسوس تھا۔ ظفر بھائی کی اپنی دنیا تھی جسے انہوں نے اپنی ذاتی محنت سے خود بنایا اور سنوارا تھا، کسی کی لکیر مٹا کر نہیں بلکہ اپنی لکیر کھینچ کر۔ ایسا کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ظفر بھائی اب اس دنیا میں نہیں ہیں، بس ان کی یادیں باقی رہ گئی ہیں۔ ظفر بھائی کے گزر جانے کا یقین نہیں ہوتا، مگر یہی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرے اور ان کے درجات بلند کرے۔ مرحوم کی رفیقہ کار ڈاکٹر کہکشاں لطیف نے اودھ نامہ سے بات کرتے ہوئے اپنے تاثرات کا اس طرح اظہار کیا، ظفر بھائی کے انتقال سے میری نظر میں یونیورسٹی کے ان اداروں کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے جو ترجمے سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے یونیورسٹی کی تعمیر و تشکیل میں اہم کردار ادا کیا تھا کہ جب وہ تعلقات شعبہ عامہ سے وابستہ تھے۔ یہ تقریباً 1999 کی بات ہے کہ انہوں نے اس وقت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے پہلے شیخ الجامعہ پروفیسر شمیم جیراج پوری کی قیادت میں سابق وزیر اعظم اندر کمار گجرال، جناب میم افضل، پروفیسر نامور سنگھ اور اس وقت ہریانہ کے گورنر کے ساتھ ساتھ دیگر اکابرین پروفیسر شمیم نکھت، شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی نے نہایت مفید مشورے دیے۔ یہ اجلاس سائنس اکیڈمی میں منعقد ہوا۔ اس میں ان کے ریسرچ اسکالرز کہکشاں لطیف اور عطیہ رئیس کو
اپنی مشفق استاد کی بدولت شرکت کا شرف حاصل ہوا۔ شمیم جراج پوری نے طالب علموں کے مشوروں پر بڑی وسیع نظری کے ساتھ توجہ دی۔ اس کے علاوہ جہاں تک شعبہ ترجمے کے قیام کا تعلق ہے اس میں ظفر صاحب کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ 2004 میں جب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں ٹرانسلیشن ڈویژن قائم ہوا تو ان کی نگرانی میں متعدد درسی کتابوں کا ترجمہ اردو میں کیا گیا، جن میں بیشتر بی ایڈ کی کتابیں شامل تھیں۔ اس کے علاوہ وہ طلبہ کو اردو میں مواد فراہم کرنے میں جس طرح برسرِ عمل رہتے تھے بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ 2007 میں ترجمے کے میدان میں طلبہ کی تربیت کی غرض سے انہوں نے شعبہ ترجمے کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا۔ مزید برآں ضرورت مند طلبہ کی مدد کرنا ان کی طبیعت کا خاصہ تھا۔ گزشتہ ماہ معلوماتی ادب پر سیمینار کا انعقاد بھی طلبہ کو اردو زبان میں مختلف شعبوں کی معلومات فراہم کرنے میں ایک اہم کڑی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ وہ شعبے میں اتفاق کے قائل تھے۔ ان کے مطابق کوئی کام کم کرے یا زیادہ، ذہنیت سب کے لیے اچھی رکھے۔ بہت سی باتیں باقی ہیں، ایک دفتر چاہیے ان کے اوصاف کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ڈاکٹر ریشما پروین مرحوم کو یاد کرتے ہوئے لکھتی ہیں، ظفر بھائی اور مسرت بھابھی سے میری ملاقات پروفیسر شارب دولوی اور پروفیسر شمیم نکھت کے یہاں ہوئی۔ ایسے مخلص و مہربان کہ میں پہلی ہی ملاقات میں ان دونوں کی محبت کی رہین ہو گئی۔ بے اختیار میری زبان سے نکل گیا، ارے ایسا لگتا ہے جیسے آپا بابا کو پھر سے ساتھ کھڑا دیکھ رہی ہوں۔ علم و ادب کی شیدائی اس جوڑے نے مجھے دل کی گہرائیوں تک متاثر کیا۔ دونوں میرے اس جملے پر مسکرائے اور ظفر بھائی نے کہا، آپ نے یہ کہہ کر ہمیں زمین سے آسمان پر پہنچا دیا۔ لیکن یہ جملہ کوئی جھوٹی تعریف نہیں تھی، ایک دم سچی بات تھی۔ پروفیسر شارب دولوی اور پروفیسر شمیم نکھت کو دیکھ کر ہم سب اش کرتے۔ دونوں یونیورسٹی میں استاد، کتابوں کے شیدائی، وجیح و خوبصورت، بعین ہی پروفیسر ظفر الدین اور ڈاکٹر مسرت صاحبہ۔ جتنی بار ملی دل میں ان کی عزت و توقیر بڑھتی گئی۔ مربیانہ اور مشفقانہ لب و لہجے نے انہیں دل میں مکین کر دیا۔ بعض حالات میں ایسے مشورے دیے کہ مجھے قلبی سکون ملا، مگر کسے پتا تھا کہ ظفر بھائی اچانک اس طرح داغ مفارقت دے جائیں گے اور ان دلوں کو سسکتا اور خالی چھوڑ جائیں گے جن میں وہ مکین تھے۔ 2020 عیسوی نے جتنے امتحانات لینے تھے لیے، لیکن 2021 تو بہت زبردست جھٹکا دے گیا۔ کل من علیہا فان۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے لکھنؤ کیمپس سے ڈاکٹر مسیح الدین مسیح نے اپنے تعزیتی بیان میں کہا، پروفیسر ظفر الدین صاحب کے انتقال کی خبر سنتے ہی ایک دم سے سناٹا چھا گیا اور ایک لمحے کے لیے لگا کہ زندگی کی سب چیزیں تھم سی گئی ہیں۔ بہرحال موت کا ایک دن معین ہے اور جانا تو سب کو ہے، مگر اچانک اس طرح سے چلے جانا، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ انتقال کی خبر سنتے ہی مجھے انگریزی کا مقولہ یاد آ گیا جس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں خدا تعالیٰ جلد انہیں اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ آج ظفر صاحب ایک ایسی دنیا میں چلے گئے ہیں جہاں سے آج تک کوئی واپس نہیں آیا۔ تبھی تو ایک شاعر نے یہ شعر کہا ہے، موت سے بچنے کی ایک ترکیب ہے، دوسروں کے ذہن میں زندہ رہو۔ نیا دور کے سابق ایڈیٹر عاصم رضا نے بھی اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا، ظفر الدین صاحب کے انتقال کی خبر سن کر مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ یہ بات غلط ہو، لیکن جب ماموں یعنی پروفیسر شارب دولوی کو فون کر کے معلوم کیا تو افسوس کی انتہا نہ رہی۔ مجھ سے زیادہ ماموں پر اس بات کا صدمہ تھا۔ میری ملاقات سب سے پہلے مرحوم سے جشن شارب 2018 میں ہوئی تھی، جب وہ لکھنؤ تشریف لائے تھے۔ نہایت خلیق و نفیس انسان تھے۔ ان سے گفتگو کر کے یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ ملاقات چند گھنٹے پہلے کی ہے، بلکہ ان کی محبت سے ایسا لگا جیسے برسوں کی آشنائی ہو۔ ویسے بھی ان کے گفتگو کا انداز اور لب و لہجہ بالکل منفرد تھا۔ نہایت آہستہ اور شائستہ انداز میں گفتگو فرماتے تھے۔ جب میں نیا دور کا ایڈیٹر تھا تو بھی ان سے خط و کتابت ہوتی رہی۔ آج ان کو یاد کر کے آنکھیں بھر آئی ہیں اور دل غمزدہ ہو گیا ہے۔ اب نہ وہ لہجہ سننے کو ملے گا اور نہ اس ہمدردی کا احساس جس کے لیے وہ ہر حلقے میں عزیز تھے۔ اس خبر پر ذکی طارق نے مرحوم کو یوں خراج عقیدت پیش کیا، پروفیسر ظفر الدین ایک محنتی اور تحقیقی شعور رکھنے والے دہلی یونیورسٹی کے سابق گولڈ میڈلسٹ ذہین طالب علم تھے۔
اردو کے تعمیری اور سنجیدہ ادب کے فروغ میں ان کے کارناموں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک محنتی، ایماندار اور اپنے طلباء سے محبت کرنے والے ان اساتذہ میں تھے جو طالب علم کی علمی تربیت کے ساتھ ساتھ اس کی اخلاقی تربیت پر بھی توجہ دیتے تھے۔ وہ ایک عمدہ صحافی تھے۔ روزنامہ قومی آواز سے انہوں نے اپنا جو سفر شروع کیا تھا اس کا اختتام ادب و ثقافت پر ہو گیا۔ دہلی یونیورسٹی سے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی تک کا سفر سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ یقیناً ظفر الدین صاحب کے جانے سے جو خلا پیدا ہوگا وہ مدتوں نہیں بھر پائے گا۔ ڈاکٹر اشرف علی نے مرحوم کو یاد کرتے ہوئے اپنے پیغام میں لکھا، پروفیسر محمد ظفر الدین صاحب کی خبر رحلت نے زبان ناطق کو بے آواز و گم کر دیا۔ دل ان کی یاد سے مغموم ہو گیا۔ پروفیسر ظفر الدین نہ صرف اردو کے ایک عظیم دلدادہ کا نام ہے بلکہ وہ ایک مشفق انسان اور مہربان دوستاں کے مشیر خاص تھے جن کے انتقال نے ایک عظیم خلا پیدا کر دیا۔ خدا تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رشدہ شاہین اپنے پیغام میں لکھتی ہیں، آج بھی حسب معمول لیپ ٹاپ کھول کر اپنا کام شروع کیا تھا۔ جوش ملی آبادی کی خود نوشت کی ورق گردانی کا یہ دوسرا دن تھا۔ اس خود نوشت کا ایک باب فلمی دنیا سے متعلق ہے۔ اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ وہ فلم سے کب جڑے۔ میں نے یہی دیکھنے کے لیے موبائل کا ڈیٹا آن کیا تو واٹس ایپ کے گروپس میں آنے والے پیغامات اور متعدد اسٹیٹس نے مجھے الجھا دیا۔ جس مقصد کے لیے موبائل ہاتھ میں لیا تھا وہ دیکھنا ہی بھول گئی۔ ایک گروپ میں کسی نے میسج فارورڈ کیا تھا کہ پروفیسر ظفر الدین صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں پہلے تو سمجھ نہیں پائی لیکن جب کچھ لوگوں کے اسٹیٹس دیکھے تو میرے حواس کھو گئے۔ بہت دیر تک بار بار دیکھتی رہی کہیں یہ خبر جھوٹی تو نہیں، لیکن یہ کیا، واٹس ایپ سے لے کر فیس بک، غرض ہر جگہ یہی پوسٹ دیکھنے کو مل رہے تھے کہ پروفیسر ظفر الدین صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب مجھے اس خبر کی صداقت پر یقین ہو گیا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گیا اور فوراً ان کی اہلیہ اور میرے استاد محترمہ مسرت جہاں کا چہرہ سامنے آ گیا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لکھنؤ یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالر علی ظفر اپنے پیغام میں لکھتے ہیں، انسان کا دنیا میں آنے کے بعد دنیا سے جانا یقینی ہے۔ تخلیق اور فنا لازم و ملزوم ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی رحلت پوری صدی کے لیے عظیم خسارہ ہوتی ہے۔ ایسی ہی ایک ہستی پروفیسر ظفر الدین صاحب کی تھی۔ میں نے اپنے طالب علمی سے ایسی والہانہ محبت کرنے والی ہستی نہیں دیکھی۔ آج ظفر سر کی رحلت کا جو سانحہ پیش آیا ہے وہ ایک خاندان، شہر اور ادارے کا نہیں بلکہ پوری علمی دنیا اور خصوصاً طلبہ قوم کا بہت بڑا خسارہ ہے۔ ان کی شخصیت علم و فضل اور تدبر و دانشمندی کا ایک شجر سایہ دار تھی جس سے فیض یاب ہونا نعمت خداوندی کے مصداق تھا۔